यूक्रेन का बोइंग 737 तैयारा तेहरान के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 176 मुसाफिर और अमले के अरकीन हलाक हो गए। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से प्रवास करते ही तैयारा फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। जमीन पर गिरने से कबल तैयारे में आग भड़क उठी थी। शोलों में लिपटे तैयारे के जमीन पर गिरने की वीडियो सामने आ गई। कहा यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के ईरान अपने दिफा में अमेरिका को हमलों का मुनासिब जवाब दे दिया। उसी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जहां से जनरल सुलेमानी को निशाना बनाया गया था। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने मुतनब्बा किया है कि अमेरिका ने हमले के जवाब में कोई बुज़दिलाना कार्रवाई की तो ईरान का रद्द अमल मजीद सख्त और तबाहकुन होगा। इराक में फौजी अड्डों पर ईरान के हमलों के बाद सब कुछ ठीक है। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्वीट, पेंटागन की जानिब से हमलों की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक फौजी अड्डे पर 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। दीगर नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने इराक जाने वाले शहरों के लिए फ्री एडवाइजरी जारी कर दी। दफ्तर खारजा की हालिया कशीदगी के बायस पाकिस्तानी शहरियों को इराक के सफर के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुहतात रहने और सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। कशीदगी में कमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। चीन, सिंगापुर, मलेशिया और अपनी एयरलाइंस को इराक की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। अमरीका ईरान कशीदगी, इराक से अमरीकी इत्तेहादी फौजी के इनखला का आगाज। नेटो हेडक्वार्टर्स इराक से कुवैत मुंतकिल। जर्मनी, रोमानिया और क्रोएशिया के बाद कनाडा ने भी अफवाज को इराक से निकाल लिया। बरतानवी हुकाम ने कहा है कि इराक चाहे तो वो भी अपनी फौज निकालने के लिए तैयार है। ये वक्त इराक से फौज निकालने का नहीं है। इकदाम से इराक में सूरत हाल बदतर हो जाएगी। अमरीकी सदर का इत्तेहादी फोर्सेस के इनखला पर रद्द अमल। ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा सुलेमानी को मारने का मकसद कत्ल किए गए अमरीकियों का बदला लेना था। माइक पोम्पियो ने कहा ईरान को किसी भी कीमत पर एटमी ताकत बनने नहीं देंगे। रूसी सदर का हंगामी दौरे शाम। व्लादिमीर पुतिन की शामी हम मनसब बशारत अल असद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अमरीका ड्रोन हमले में मुझे भी कत्ल कर सकता है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद का खदशा। कहा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल गैर कानूनी है। खुद को बचाने के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। अमरीकी हमले में जाँ बहक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी करमान में सुपुर्द खाक। तदफीन के मौके पर शदीद भगदड़। 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 213 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कौमी हीरो को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों ईरानी शहरी सड़कों पर उमड़ आए। इराक में एयरबेस पर ईरानी हमला। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। 2013 के बाद सोना भी बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। सोने के नर्ख में 2.4% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। कीमत $1611 फी औंस हो गई। अमरीकी हिस्सेदार बाजार में मंदी। 1% से जायद कमी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स में भी शदीद कमी वाक़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 297 पॉइंट्स की कमी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल 2020 आज सेनेट में पेश किए जाएंगे। सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत से बिल्स कानून बन जाएंगे। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी थी। आर्मी एक्ट पर तमाम सियासी कुव्वतों का इत्तेहाद जमहूरी रिवायात का आइनादार है।
قومی یکجہتی کا شاندار مظاہرہ پاکستان دشمن قوتوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم اور اہم معاملات اور قومی مفاد کے تحفظ کے لیے متحد ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا ٹویٹ، کہا خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مفاد میں ہمیں ہم آہنگی اور یکجہتی کی فضا کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ امید ہے کہ اس مفاہمت کی فضا کی جھلک سینٹ میں نظر آئے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے اور نامی سی ایل سے نکالنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ اب کے پی کے میں بارش نے ٹھنڈ مزید بڑھا دی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور کے پی کے میں مزید بارش کا امکان۔ بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ مری میں رات گئے تک سیاحوں کی موج مستی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی ہر جانب سفیدی ہی سفیدی۔ مالم جبہ میں پاک فوج کی جانب سے اسکیئنگ گالا میں ہلہ گلا۔ مقامی بچوں کی صلاحیتوں نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 2 دن بعد 8 گھنٹے بحال ہونے والی سی این جی پھر سے بند۔ فلنگ اسٹیشنز پر بے پناہ رش، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سینکڑوں گاڑیاں سی این جی کے حصول میں ناکارہ رہ گئیں۔ بحران سے انڈسٹری کو بھی گیس کی فراہمی شدید متاثر، صنعتکار اور مزدور پریشان۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا تیسرا روز۔ پورٹ قاسم کے بعد کراچی پورٹ پر بھی کارگو لوڈنگ روک دی گئی۔ ترجمان گڈز ٹرانسپورٹرز کے مطابق درآمدی برآمدی مصنوعات، کھاد، کوئلے اور ہر قسم کی صنعتی تعمیراتی مشینری کے اندرون ملک ترسیلات روک دی گئی ہیں۔ جمعے تک ایکسل لوڈ لمٹ کے نفاذ اور دیگر مطالبات نہ مانے گئے تو آئل ٹینکر ٹرانسپورٹرز بھی ہڑتال کریں گے۔ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق طیارے میں سوار 176 مسافر اور عملے کے اراکین ہلاک ہو گئے ہیں۔ طیارہ امام خمینی ایئرپورٹ سے پرواز کرتے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ یوکرین کے مسافر بردار جہاز میں دوران پرواز آگ لگنے اور پھر زمین پر گرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حادثے کے شکار ہونے والے یوکرین کے جہاز کی ہی ویڈیو ہے۔ تہران میں ہونے والے اس حادثے میں 176 مسافر ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران نے جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں امریکی فوج کے زیر استعمال عین الاسد ایئر بیس اور تاجی کیمپ پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ آزاد ذرائع سے حملوں میں کسی جانی اور مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکی کیمپوں پر ایرانی حملے میں 80 افراد ہلاک ہوئے اور امریکی ہیلی کاپٹرز اور دیگر جنگی سامان کو نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کارروائی مکمل کرنے کا اعلان۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کو جنرل سلیمانی پر حملے کا مناسب جواب دے دیا ہے، اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ خلاف یہ جوابی کارروائی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کے چند گھنٹوں بعد مقامی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے کی۔ حملے کو آپریشن سلیمانی کا نام دیا گیا اور تہران کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا انتقام ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے مطابق اپنے دفاع میں یہ حملے کیے اور دونوں مقامات وہی ہیں جہاں سے جنرل قاسم پر بزدلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق کشیدگی، تناؤ یا جنگ نہیں چاہتے، لیکن کسی بھی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب میں اپنا دفاع کریں گے۔ ایرانی ٹی وی کا حملوں میں 80 ہلاکتوں کا دعویٰ ہے۔ شہریوں کو سفری ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق خطے میں حالیہ کشیدگی کے باعث پاکستانی شہریوں کو عراق کے سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عراق میں پہلے سے موجود پاکستانیوں کو بغداد میں پاکستانی سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں رہنے کا بھی کہا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ صورتحال پر پاکستان کی گہری نظر ہے، فریقین کو طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے، کشیدگی میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
اب تک کی آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں، پاکستان نے عراق کے لیے اپنے شہریوں کو سفری ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس کے مطابق کشیدگی کے باعث پاکستانی شہریوں کو عراق کے سفر کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور پاکستانیوں کو بغداد میں پاکستانی سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ صورتحال پر پاکستان کی گہری نظر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے مزید کہا کہ فریقین کو طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، اور ساتھ ہی پاکستان نے عراق کے لیے اپنے شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ اور امریکہ نے گزشتہ ہفتے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر راکٹ حملے کر کے انہیں قتل کر دیا۔ جواب میں ایران کی جانب سے گزشتہ رات عراق میں 2 امریکی کیمپوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ امریکہ سے انتقامی کارروائی مکمل کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ کیمپوں میں حملوں سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایران نے جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں امریکی فوج کے زیر استعمال عین الاسد ایئر بیس اور تاجی کیمپ میں میزائلوں سے حملہ کیا، اور آزاد ذرائع سے حملوں میں کسی جانی اور مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکی کیمپوں پر ایرانی حملے میں 80 افراد ہلاک ہوئے ہیں، یہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے، اور امریکی ہیلی کاپٹرز اور دیگر جنگی سامان کو نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کارروائی مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو جنرل سلیمانی پر حملے کا مناسب جواب دے دیا ہے، اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے جنرل سلیمانی کو نشانہ بنا دیا۔ اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ امریکہ ڈرون حملے میں انہیں بھی قتل کر سکتا ہے۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کا قتل غیر قانونی ہے۔ اپنی قیادت کو بچانے کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا ہوگا۔ کوالالمپور میں میڈیا سے گفتگو میں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملوں میں قتل کرنے پر امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جب چاہے کسی کو بھی قتل کر دے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل سلیمانی پر امریکی ڈرون حملہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ مہاتیر محمد نے مسلمان ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنی قیادت کو بچانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں اقلیتوں کی شادیوں کی رجسٹریشن کی منظوری دے دی ہے۔ اس اہم خبر کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے آفتاب چودھری سے۔ آفتاب، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، وفاقی دارالحکومت میں رہائش پذیر اقلیتی برادری کے جو لوگ تھے ان کی شادیوں کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی، تو یہ مسئلہ کافی عرصہ سے درپیش تھا اقلیتی برادری کو، کیونکہ جب یونین کونسل میں شادیوں کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تو پھر ان کو نادا سے میرج سرٹیفکیٹ نہیں مل پا رہے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی نواز اوان نے گزشتہ دنوں یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھایا اور انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا، جس پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی۔ تو وزارت داخلہ نے اس توجہ دلاؤ نوٹس کی روشنی میں ایک کمیٹی مرتب کی۔ کمیٹی نے سفارشات تیار کی کہ اسلام آباد میں جو بھی اقلیتی برادری کے لوگ رہائش پذیر ہیں ان کی جو شادیاں ہیں ان کو متعلقہ یونین کونسل رجسٹر کرے گی، اور اس رجسٹریشن کے بعد وہ جو کاغذ ہوگا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اس کو لے کر جب یہ لوگ نادرا آئیں گے تو نادرا از خود ان کو میرج سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا۔ تو اس سلسلے میں باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے متعلقہ محکموں کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ جی شکریہ آفتاب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی تحلیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے ریحان دشتی سے۔ ریحان، کیا فیصلہ دیا ہے؟ جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی تحویل کے خلاف کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اکبر کیانی نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کوکر نے عدالت میں دلائل مکمل کیا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ معاملہ پارلیمنٹ میں عدالت کوئی حکم جاری کرنے سے احتیاط سے کام لیں۔
اور بیرسٹر ظفر اللہ نے دلائل دیا کہ جہاں بنیادی حقوق کی بات ہو وہاں عدالتوں کو احتیاط سے کام نہیں بلکہ فیصلہ کرنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے جسٹس محسن اکبر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا عدالت پارلیمان کو کوئی ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ بیرسٹر ظفر اللہ نے عدالت کو بتایا کہ عدالت اس طرح ہدایت جاری نہیں کر سکتی، لیکن آرڈیننس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس محسن اکبر کیانی نے ریمارک دیا کہ بل پارلیمنٹ کے سامنے ہے، یہ معاملہ ایمرجنسی نہیں بلکہ نارمل صورتحال ہے۔ اور بیرسٹر ظفر اللہ نے دلائل دیا کہ آرڈیننس انفیلڈ ہے جس سے ہماری حقوق بھی طلب کیے گئے ہیں۔ اور جو بابر ستار وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیا کہ آرڈیننس کی پالیسی کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے بلکہ ملازمین کے حقوق کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور بابر ستار نے عدالت کو بتایا کہ یہاں عدالت کو احتیاط سے کام لینے کے بجائے بنیادی حقوق پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی سی کے سابق ملازمین نے صدارتی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔